अस्सलाम वालेकुम। भारतीय फौजी अपने सिपाही के कातिल की तलाश में बेंजामिन की दुकान तक आ गए थे। हेलो सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बेंजामिन, जो उससे भी पहले उन लोगों के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो चुका था, आजिज़ी से पूछने लगा। अमार कौन है तुम्हारे एम्प्लॉइज़ में? दुरुस्त लहजे में कहा गया सवाल जहाँ उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया, वहीं बेंजामिन के चेहरे की रंगत भी तब्दील हुई। मैं अमार हूँ, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उससे ज़ब्त नहीं हुआ और 2 कदम मज़ीद आगे आया। खिदमत के बच्चे, चल बैठ गाड़ी में, आज हम खुद तेरी खिदमत करेंगे। उसका लहजा मज़ीद जारहाना हो गया। पर उसने क्या किया है? ये तो बहुत शरीफ और काम से काम रखने वाला नौजवान है। बेंजामिन ने एक बार फिर इन लोगों से बात करने की कोशिश की। पीछे हटो, ये ना हो कि एक दहशतगर्द की तरफदारी करने के जुर्म में मैं तुम्हें भी अरेस्ट कर सकता हूँ। उसने बेंजामिन को झिड़का। उसकी ज़ुबान से निकला दहशतगर्द का लफ्ज़ इतना हौलनाक था कि हर शख्स ही अपनी जगह लर्ज कर रह गया और नहायत तरहम से उस नौजवान को देखा जो चंद दिन के साथ में ही अपना अपना सा लगने लगा था। तो तुम पाकिस्तान आर्मी की कैद से फरार होकर जामी तक पहुंची थीं और उसने समंदर के रास्ते तुम्हें गैर कानूनी तौर पर यहाँ भिजवा दिया। वो डेविड के सामने बैठी हुई थी और वो उससे तंजिया लहजे में मुखातिब था। कोई शक? वो सोनिया थी। उसके लहजे पर कंफ्यूज हुए बगैर आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। शक तो है, पर मसला यह है कि तुम्हारे पास खुद को सच्चा साबित करने के लिए सबूत पूरे हैं। डेविड ने अपना लहजा तब्दील नहीं किया। बस, तो फिर बेहतर है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। उसने डेविड की उम्र का लिहाज रखना ज़रूरी नहीं समझा। नहीं रख सकता मैं अपना मुंह बंद। तुम माँ बेटी की हमाकतों की वजह से मेरा यहाँ बना बनाया सेटअप तबाह हो गया है। सबसे बढ़कर कसीर सरमाया लगाकर कायम की जाने वाली वो लैब तबाह हो गई है, जहाँ प्रोफेसर एंड्रियो बेहद अहम तजर्बे में मसरूफ़ था और कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुँच चुका था। डेविड का चेहरा लाल भभूका हो गया और उसके गुस्से की वजह भी सामने आ गई। गैर यकीनी हालात कभी भी पेश आ सकते हैं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि हर तरह के हालात से निमटने का इंतज़ाम करके रखते। डेविड के गुस्से की शिद्दत उसके इत्मीनान पर असरअंदाज ना हो सकी। ये तुम और तुम्हारी माँ थीं जिनकी वजह से वो बास्टर्ड माज यहाँ तक पहुँचा और उसने सब तबाह करके रख दिया। अगर तुम्हारी माँ उसे पूरी तरह ट्रेनिंग देने और अपना वफादार बनाने में नाकाम रही थी तो उसे मैदान में क्यों उतारा था? लेकिन वो क्या खाक उस लड़के की तरबियत करती। उससे तो अपनी बेटी बिना संभाली गई। उस लड़के के हाथ में कठपुतली बनकर तुमने तंजीम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है और मुझे यकीन है कि तुम अब भी उसी के हाथों में खेल रही हो। डेविड ने उसे आईना दिखाने की कोशिश की। तुम ये सब कह सकते हो, लेकिन जो मुझ पर गुजरी है वो शायद ही कोई समझ सके। तंजीम से गद्दारी का दाग अपने दामन पर बर्दाश्त करना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी इस सूरत में कि मेरी माँ और मैंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी तंजीम को दी है। हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले तुम ये तो देख लेते कि हमारा सब कुछ तंजीम का है। ना हमने कभी अपनी ज़ात के लिए कुछ कमाया, ना दुनिया के किसी हिस्से में जायदादें खड़ी की, ना कभी अपनी ख्वाहिश से किसी तफरीह के लिए गए, ना खुद को मोहब्बत करने या अपनी पसंद से शादी करने का हक दिया। देखो मेरी तरफ, उसने बुलंद आवाज़ में कहते हुए अंगूठे से अपने सरापा की तरफ इशारा किया। मुझ जैसा हुस्न दुनिया में कितनी औरतों को नसीब होता है। मैं किसी रास्ते पर चलूं तो लोग गर्दन मोड़ मोड़ कर मेरी तरफ देखते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तंजीम के मफादात की खातिर ऐन नौजवानी में उस मोटे बंदे, कम अकल, कम शक्ल और उम्र दराज दराब खान से शादी करना कबूल कर लिया था। और यकीनन इसी महरूमी को मिटाने के लिए एक नौजवान और ख़ूबसूरत लड़के पर मर मिटी। डेविड को एक बार फिर तंज़ो तशनी का मौका मिल गया। शट अप! सोनिया उसकी बात सुनकर पहले गुर्राई, फिर पस्त लहजे में बोली। वो कोई इश्क विश्क नहीं था, मैं ट्रांस में थी। उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था कि मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं था। तुम कहना चाहती हो कि वो कोई हिप्नोटिस्ट या जादूगर है? डेविड ने अपनी एक अब्रू चढ़ाई। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन कुछ तो है जो कभी किसी के काबू में ना आ सका। प्रोफेसर विक्टर ने उस पर कितना काम किया, लेकिन हम कभी उसे अपनी मर्जी पर ना चला सके। यहाँ तक कि विक्टर की वो ख़ास डिवाइस भी उसके आगे फेल हो गई जो दिमाग के सिग्नल वसूल करके किसी शख्स का खोज लगाने में मदद देती है। वो ज़िंदा था और हमारे साथ एक ही शहर में मौजूद था, लेकिन उसके गायब होने पर डिवाइस ने हमें कोई सिग्नल नहीं दिया।
ہم اپنے تمام وسائل استعمال کر کے بھی اسے تلاش نہ کر سکے، اور نہ ڈیوائس نے کوئی اشارہ دیا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ زندہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ زندہ تھا اور ہمارے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہا تھا۔ وہ ذرا سانس لینے کو رکی۔ اور تم جو مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہو، تم اس کے خلاف کیا کر سکے؟ وہ تمہاری ساری محنت برباد کر کے خود چائنا کی گود میں جا بیٹھا، اور تم یہاں اپنے زخموں کو چاٹتے محض مجھ پر طنز اور الزامات کی بوچھاڑ کرنے کے لیے بیٹھے رہ گئے۔ اس بار اس نے ڈیوڈ کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی۔ چائنا کا رویہ بہت عجیب ہے۔ ایک طرف وہ ہمارے ملک سے تجارتی اور کاروباری معاہدے کر رہا ہے، تو دوسری طرف ہمارے مخالفین کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے۔ لیب کی تباہی ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ جو کچھ بچا ہمیں خود ختم کرنا پڑا۔ وہ سارے مغوی جوان برفانی پہاڑی غاروں میں چھپے ہوئے تھے، اور وہ جو کمک لینے کے لیے نکلے تھے سب کو چن چن کر ہلاک کرنا پڑا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور وہ ہمارے کسی مخالف یا سرفرے صحافی سے جا ٹکراتے تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ بھارتی سرکار نے تو صاف ہاتھ اٹھا لینا تھا کہ انہیں ان سارے معاملات میں کوئی خبر نہیں۔ ڈیوڈ نے اپنے دکھڑے رونے شروع کر دیے۔ یہی میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں، نقصان دونوں کا ہوا ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے دشمن کے خلاف مل کر کارروائی کریں؟ سونیا نے اس بار اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ میں تم لوگوں کو الزام اس لیے دیتا ہوں کہ رابیل سے انتخاب میں غلطی ہوئی ہے۔ اس نے ہم سب کے لیے ایک مصیبت کو چن لیا ہے۔ ڈیوڈ کو میڈم ایکس سے پرانی پرخاش تھی، جو اسے اس کے خلاف بولنے سے روک نہیں پاتی تھی۔ چنا تو انہوں نے ایک نایاب ہیرا ہی تھا، وہ اور بات کہ ہمارے پاس ایسے قابل جوہری ہی نہیں تھے جو اسے تراش پاتے۔ تم بہت متاثر ہو اس سے۔ ڈیوڈ کو میڈم ایکس کے حق میں دی گئی دلیل میں بھی اس کا معاذ سے عشق دکھائی دیا۔ جب تک مخالف کی خوبیوں کو تسلیم نہ کیا جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ مان لیتے ہیں کہ وہ کس لیول پر کھڑا ہے تب ہی اس کے لیول کے مقابلے کی تیاری کرتے ہیں۔ سونیا نے اس بار بھی بردباری کا مظاہرہ کیا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تم سے مزید بحث نہیں کروں گا، کیونکہ اصل جواب دہی تو تمہیں تنظیم کے بڑوں کے سامنے ہی کرنی ہے، اور اس کے لیے تم جانے ہی والی ہو۔ ڈیوڈ نے اپنی کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھا۔ میں تمہاری مشکور ہوں کہ تم نے میری فرمائش پر پہلے ہی سے سارے انتظامات کر رکھے تھے۔ اٹس اوکے، یہاں کوئی کام انجام دینا میرے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا اپنے ملک میں ہو سکتا ہے۔ ڈیوڈ نے بے نیازی سے شانے اچکا کر جواب دیا۔ وہ اپنے اس رویے میں حق بجانب تھا۔ سونیا کی آمد سے پہلے پہلے اس کے لیے پاسپورٹ، ٹکٹ اور دوسرے سفری دستاویزات کا انتظام اس نے محض چند فون کالز پر ہی کر ڈالا تھا، اور اب وہ چند گھنٹوں کے آرام کے بعد مزے سے اڑان بھرنے کے لیے تیار تھی۔ ایسا ہی سیٹ اپ ہمارا پاکستان میں بھی تھا، جسے شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ ہماری جڑیں اب بھی وہاں موجود ہیں۔ ان جڑوں سے تنا، شاخیں اور پھول پتے پھوٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس نے جانے ڈیوڈ کو تسلی دی یا خود کو۔ تمہاری فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے، تمہیں اب ایئرپورٹ کے لیے نکل جانا چاہیے۔ اس بار ڈیوڈ نے بحث سے گریز کیا اور ایک بار پھر کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اس سے سنجیدگی سے بولا، اوکے گڈ بائے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈیوڈ نے اس سے ہاتھ ملایا۔ باہر ڈرائیور گاڑی سمیت اس کا منتظر تھا۔ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ سارا وقت یاد آیا جو اس نے معاذ کے ساتھ انڈیا میں داخل ہونے کے بعد گزارا تھا۔ اسے اپنے اشاروں پر چلانے کی کوشش، اس کا بار بار جل دے جانا، اور پھر گدھے کے سر پر سے سینگ کی طرح غائب ہو جانا۔ اس کے غیاب کے عرصے میں وہ اس کی تلاش میں کیسے ماری ماری پھری تھی، اسے سب یاد تھا۔ معاذ کی تلاش کے اس عرصے میں ہی اس نے اس کے لیے اپنے جذبات کو ٹٹولا تھا، اور دھیرے دھیرے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ موقع ملنے پر وہ اس پر اپنے ان جذبات کو ظاہر بھی کر گئی تھی، لیکن معاذ کے پاس جواب میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو اس عورت کے سحر میں مبتلا تھا جو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ خود پسندی کو ایک طرف رکھ کر حقائق کی آنکھ سے بھی دیکھتی تو سجل شاہ کو حسن، تعلیم، ذہانت اور دیگر صلاحیتوں میں خود سے بہت پیچھے پاتی تھی۔ سجل شاہ میں تھا ہی کیا، ایک دولت مند گھرانے کی عام سی لڑکی جسے اس دنیا کے بارے میں ڈھنگ کی معلومات بھی نہیں تھیں، جس نے اپنی عمر کا بڑا حصہ چادر اور چار دیواری میں گزارا تھا، اور جو کبھی معاذ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی، لیکن معاذ کی آنکھوں میں دیکھو تو بس وہی دکھائی دیتی تھی۔
ایک ایسے انمٹ نقش کی صورت جسے سونیا کا چکا چوند کر دینے والا حسن بھی ماند نہیں کر سکتا تھا۔ میڈم، ایئرپورٹ پہنچ کر ڈرائیور نے اسے پکارا تو وہ اپنی سوچوں سے نکل کر ماحول میں واپس آئی۔ ٹھیک ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ اپنا چھوٹا سا سفری بیگ لے کر گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ اس نے ساری زندگی اسی طرح سفر کیا تھا کہ کبھی کہیں کوئی اپنا اسے رخصت کرنے یا استقبال کے لیے موجود نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس کا نام نہاد شوہر دراب خان بھی نہیں، جس نے اس کے بے تحاشا حسن سے متاثر ہو کر اسے اپنی زندگی میں شامل تو کر لیا تھا، لیکن اپنی عیاشی کے علاوہ اس کے پاس بھی اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس کے اس طرح کے ناز نخرے اٹھا سکتا۔ یہ ناز نخرے ایک عام سی گھریلو عورت کے عام سے شوہر ہی اٹھاتے ہیں سونیا بی بی۔ کسی سیکرٹ ایجنٹ کو یہ سب نہیں ملتا، اگر ملے بھی تو اس میں حقیقت سے زیادہ دکھاوا ہوتا ہے، اور دونوں فریقین میں سے کوئی ایک لازماً دوسرے کو دکھ دے رہا ہوتا ہے۔ کسی نے اس کے اندر سے ہی سرگوشی کر کے اسے آئینہ دکھایا، لیکن اس کے پاس سر جھٹک کر آگے بڑھ جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایئرپورٹ کے جگمگاتے ماحول میں سنہری بالوں والی وہ لڑکی جس نے ہاف آستینوں والے سنہری بلاؤز کے ساتھ سیاہ لانگ سکرٹ پہن رکھا تھا، حسب معمول کئی نظروں کو اپنی طرف مرکوز کیے ہوئے تھی، لیکن حسن کی آنکھوں میں حسب روایت بے نیازی تھی۔ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ڈپارچر لاؤنج کی ایک کرسی پر بیٹھنے تک اس کا یہ انداز برقرار رہا۔ اس کی فلائٹ میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اس نے یوں ہی وہاں موجود افراد پر ایک نظر دوڑائی تو ایک شناسا چہرے نے توجہ کھینچ لی۔ چونکہ یوں کہ چہرہ بے شک شناسا تھا پر انداز اجنبی۔ سنا ہے تم کئی برس پہلے اپنے گھر سے غائب ہو گئے تھے اور اب واپس آئے ہو تو تمہاری یادداشت غائب ہو چکی ہے، تمہیں اپنے بارے میں کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ اسے بینجامن کی دکان سے گرفتار کر کے آرمی کے ایک مرکز میں لایا گیا تھا، اور آنے کے ساتھ ہی ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہاتھوں کے ساتھ ایک جوان افسر کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ افسر کے پاس اس سے متعلق تفصیلات پہلے ہی موجود تھیں، جن کی روشنی میں وہ اس سے مخاطب تھا۔ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں مجھے بھی اپنے بارے میں یہی معلوم ہے۔ مطلب؟ اس کی بے نیازی سے دیے جواب پر آفیسر نے ایک آئی برو اچکائی اور وضاحت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ مجھے اپنے ماضی کے متعلق کچھ یاد نہیں ہے۔ مجھے اپنے بارے میں بس اتنا یاد ہے کہ میں زندگی گزارنے کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا اور رزق کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا پھرتا تھا۔ خانہ بدوشی کی اس زندگی میں ایک دن مجھے ایک اچھا آدمی مل گیا۔ اس آدمی کو بھی جانے مجھ میں ایسا کیا نظر آیا کہ وہ مجھ پر مہربان ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس ملازمت بھی دی اور تعلیم اور ہنر بھی۔ مجھے اپنے بارے میں تجسس تو تھا کہ میں کون ہوں، میرا گھر کہاں ہے، ماں باپ کون ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں اس شخص کی ملازمت میں خوش تھا۔ ایک دن اتفاق سے وہاں جبار علی نامی ایک شخص آیا اور مجھے کافی دیر گھور گھور کر دیکھنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تم عمار ہو۔ میں کیا جواب دیتا، مجھے تو خود اپنے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اور میرے ماضی کو جانتا ہے۔ وہ سانس لینے کے بہانے رکا اور دزدیدہ نظروں سے آفیسر کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ بہت تحمل سے اس کی داستان سن رہا تھا اور ابھی تک کسی جارحانہ رویے کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اسے گرفتار کر کے لانے والے سپاہیوں کا رویہ البتہ معاندانہ رہا تھا، اور گرفتاری کے وقت اس کی طرف سے کسی مزاحمت کا مظاہرہ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اسے راستے میں زد و کوب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ وہ خاموش رہا تھا اور جواب میں کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا تو ان کے غصے کو ہوا نہیں مل سکی تھی، اور وہ اسے صحیح سلامت یہاں تک لے آئے تھے۔ میں نے جبار علی کو صاف بتا دیا کہ میں اپنی یادداشت کھو چکا ہوں اور مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں عمار ہوں یا کوئی اور۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ تم عمار ہی ہو، جو ایک دن اچانک اپنے والدین کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور تب سے اب تک ان بیچاروں کو تمہاری کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر وہی مجھے آغا جان اور بی بی کے پاس لے کر آیا۔ ان دونوں کے خلوص اور پیار نے مجھے یقین دلا دیا کہ میں ان کا کھویا ہوا بیٹا عمار ہی ہوں۔ فرض کریں کہ اگر میں عمار نہیں بھی ہوں تو مجھ جیسے بے گھر اور بے نشان شخص کے لیے کیا برا ہے کہ اسے ایک گھر اور چاہنے والے ماں باپ مل گئے ہیں۔ اس نے بے حد سادگی سے اپنی پوری داستان کہہ سنائی۔ یہ جبار علی کون ہے؟ افسر کا یہ سوال ایک پل کے لیے اسے خاموش کروا گیا، لیکن پھر متانت سے بولا، مجھے معلوم ہے کہ اس سوال کا درست جواب میرے حق میں نہیں ہے،
لیکن میں آپ کو وہی بتاؤں گا جو سچ ہے۔ جبار علی آغا جان کے پرانے جاننے والوں میں سے ہے، شاید کوئی رشتہ داری بھی ہے، لیکن آغا جان نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بہت عرصے بعد ان سے ملنے آیا تھا اور انہیں اس کی آمد حیران کر گئی تھی، کیونکہ اس کے متعلق انہیں یہی خبر ملی تھی کہ وہ حریت پسندوں میں شامل ہو گیا ہے۔ بہرحال اس نے مجھے آغا جان کے حوالے کیا اور پہلے ہی کی طرح پھر غائب ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کے متعلق ساری معلومات جمع کر کے بیٹھے ہوں گے، اس لیے اسے اپنے متعلق وہی بتایا جو بہت سے دوسرے لوگ بھی جانتے تھے۔ سنا ہے تم بھی ان آتنکوادیوں میں شامل ہونے کی نیت سے ہی گھر سے بھاگے تھے اور پھر تمہاری کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اس سوال کو کرتے ہوئے افسر نے خاص طور پر اپنی نظریں اس کی نظروں میں گاڑ دی تھیں، یوں جیسے اس کے اندر کی گہرائیوں سے سچ کھوج لائے گا۔ آپ کی طرح میں نے بھی یہ بات بس سنی ہی ہے۔ مجھے خود تو اپنے بارے میں جتنا یاد ہے وہ یہی ہے کہ میں سر کی چھت اور روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ایک بے نام و نشان انسان تھا، جسے ایک بھلے آدمی نے سہارا دے کر اس کی زندگی کو آسان بنا دیا۔ اس بھلے آدمی کا نام مسٹر جوناتھن دلی کے ایک کاروباری آدمی ہیں اور کاروبار کے سلسلے میں ان کا یہاں بھی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس نے بتایا تو افسر نے گردن کو یوں جنبش دی جیسے وہ یہ بات پہلے ہی سے جانتا ہو، اور یقیناً وہ جانتا تھا۔ اس کے بعد بھی اس نے اس کے متعلق کئی ایک سوال کیے جن کے جوابات وہی تھے جو پہلے ہی ہر ایک کے علم میں تھے۔ اوکے، میں مانتا ہوں کہ تم نے میرے کسی سوال کے جواب میں جھوٹ نہیں بولا۔ انکل بینجامن نے تمہاری سفارش کی ہے اور اس بات کا وشواس دلایا ہے کہ رات کو تم ان کے گھر ہی تھے اور جو کچھ پیش آیا اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کچھ الجھا الجھا سا تھا۔ انکل بینجامن میرے بابا کے اچھے دوست ہیں اور یہ انہی کے کارن ہے کہ تمہیں یہاں لانے کے ساتھ ٹارچر سیل میں بھجوانے کی بجائے میں نے اپنے پاس بلوا لیا ہے۔ ظاہر ہے تم سچے بھی ہو اور تمہارے ہر سچ کا ثبوت بھی ہے، پر جانے کیوں کچھ ایسا ہے جو من میں کھٹکتا ہے اور تمہیں سچا ماننے سے روک رہا ہے۔ اس کی الجھن کی وجہ سامنے آ گئی۔ میں آپ کی حراست میں ہوں، آپ اپنا پورا اطمینان کر لیں، اس نے سکون سے جواب دیا، لیکن دل ہی دل میں اس شخص کی چھٹی حس کو داد دیے بنا نہ رہ سکا جو سب ٹھیک نظر آتے ہوئے بھی اس کے اندر کی گڑبڑ کو بھانپ گیا تھا۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ کر لیں گے، پر ابھی تم یہ بتاؤ کہ حاجی شیر خان کی بیٹی سے تمہارا کیا سمبند ہے؟ کون پریوش؟ اس نے افسر کے اچانک موضوع بدلنے پر گویا چونک کر سوال کیا۔ ہاں، شاید یہی نام ہے اس لڑکی کا۔ اس نے سامنے پڑے کاغذات پر ایک نظر ڈال کر خود کو انجان ظاہر کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ طے تھا کہ جس کے پیچھے یہ سارا ہنگامہ ہوا تھا اب تک انہیں اس کا نام کیا پورا شجرہ نسب معلوم ہو چکا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ ماضی میں میرے اور پریوش کے رشتے کی بات چلی تھی۔ میری آمد کے بعد آغا جان اور بی بی دوبارہ سے یہ بات چھیڑنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ کیوں؟ کیا تمہیں وہ لڑکی پسند نہیں تھی؟ پسند کی بات نہیں ہے، میرا ماننا ہے کہ آدمی شادی جب کرے جب وہ اچھی طرح سیٹ ہو اور بیوی بچوں کو اچھی زندگی دے سکے۔ میری ابھی نئی نئی نوکری لگی ہے، سیلری اتنی زیادہ نہیں ہے، مجھے پہلے گھر کی مرمت کروانی ہے، ساتھ ساتھ آمدنی بڑھانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے ہیں۔ ایسے میں شادی کا ڈھول کیسے گلے میں ڈالوں؟ اس نے اپنی شادی نہ کرنے کی وجوہات بیان کی۔ یہ تو ٹھیک سوچ رہے ہو تم، افسر نے اس کی تائید کی، لیکن انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تم ویٹ کرو، انکل بینجامن وکیل کو تمہاری بیل کے پیپرز دے کر بھیجنے والے ہوں گے، وہ پہنچ جائیں تو پھر تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سوچ بچار کے بعد اس نے جو فیصلہ سنایا، اسے سن کر اس کا دل چاہا کہ ایک زوردار یاہو کا نعرہ لگائے۔ ایک مشکل ترین مرحلے سے وہ اتنی آسانی سے گزر جانے کی امید نہیں کر رہا تھا، لیکن یاد رہے کہ یہ تمہاری ٹیمپرری بیل ہے، ہمیں اطلاع دیے بغیر تمہیں شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ افسر کی زبان سے نکلا اگلا حکم اس کی مسکراہٹ کو سکیڑ گیا۔ اعظم، اعظم رک جاؤ بیٹا، بہت شرارتی ہو گئے ہو آپ۔ نیلی کھلکھلا کر ہنستے اعظم کے پیچھے آوازیں دیتے ہوئے جا رہی تھی اور وہ شرارت میں مزید تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا۔ بس پکڑے گئے بچوں، اب نہیں بھاگ سکتے۔ آخرکار نیلی نے اسے جا لیا اور اس کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ گود میں آنے کے بعد اس نے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کی اور انگلی سے ایک سمت اشارہ کرنے لگا۔ نیلی نے دیکھا کہ وہ ایک پاپ کارن کا سٹال تھا جہاں سے کئی بچے بھی پاپ کارن لے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چلو دلاتے ہیں آپ کو۔ وہ اسے لیے ہوئے سٹال کی طرف چلی گئی۔
وہ لوگ اس وقت ایک پبلک پارک میں آئے ہوئے تھے۔ سجل کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد آج پہلی بار اعظم کو گھمانے کے بہانے باہر نکلا گیا تھا، ورنہ اب سے پہلے تو بس ہسپتال اور قیامگاہ کے درمیان ہی چکر لگتے رہتے تھے۔ چلو آؤ اب آپ کی ماما کے پاس چلتے ہیں۔ اتنی دیر سے وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں۔ پاپ کارن لینے کے بعد وہ اعظم کو لیے پارک کے اس گوشے میں پہنچ گئی جہاں سجل ایک ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں اب وہ ویل چیئر پر تھی۔ وہ نازک آپریشن جس میں اس کی جان چلی جانے کا اندیشہ تھا، اس کی جان تو بخش گیا تھا، لیکن نچلے دھڑ کی معذوری ہمیشہ کے لیے مقدر ہو گئی تھی۔ البتہ وہ ہاتھ میں جو آپریشن سے پہلے ہی ناکارہ ہو چکا تھا، اس کے سلسلے میں ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ دواؤں اور فزیو تھراپی کی مدد سے حرکت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ سجل کے قریب پہنچے تو اسے اپنے آپ میں گم پا کر نیلی نے اسے متوجہ کرنے کے لیے اس سے پوچھا، بس یوں ہی تمہاری اور اعظم کی بانڈنگ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تمہارا ہماری زندگی میں آنا ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہوا ہے۔ اعظم تمہارے ساتھ اتنا مانوس ہو گیا ہے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں اپنے بیٹے کی ضرورتیں اور خواہشیں پوری نہیں کر سکتی۔ تم کسی ماں کی طرح ہی قدم قدم پر اس کے ساتھ موجود ہوتی ہو۔ سچ کہوں تو اب یہ مجھ سے زیادہ تم سے مانوس ہو گیا ہے۔ سجل نے پاپ کارن کھانے میں مگن اعظم پر ایک محبت بری نگاہ ڈالتے ہوئے اسے جواب دیا، ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ تو کوئی بھی تنخواہ دار ملازمہ کر سکتی ہے۔ نیلی نے بے پرواہی سے اس کی بات کا جواب دیا، فضول مت بولو، ملازمہ خدمت بے شک کر سکتی ہے لیکن اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی تم اعظم سے کرتی ہو۔ تمہارے ہونے سے میری معذوری اور بے بسی کا احساس ماند پڑ جاتا ہے۔ اس بار سجل کے لہجے میں ہلکی سی یاسیت تھی۔ اس نے اپنی معذوری کو بہت صبر کے ساتھ قبول کیا تھا اور اب پورے وقار کے ساتھ خود کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک چلتے پھرتے انسان کے لیے ویل چیئر پر آ بیٹھنا معمولی صدمہ تو نہیں تھا جس پر وہ اداس بھی نہ ہوتا۔ آپ اداس اور فکر مند نہ ہوں، میں جب تک ممکن ہوا اعظم کا اسی طرح خیال رکھوں گی۔ میں نے اسے جنم تو نہیں دیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر میری کوئی اولاد ہوتی تو مجھے اس سے زیادہ پیاری نہ ہوتی جتنا مجھے اعظم پیارا ہے۔ سجل کی اداسی نے اس سے اعتراف کروایا۔ اب وہ اعظم کو ایک بینچ پر بٹھا کر خود بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ پاپ کارن کے ساتھ ساتھ پارک میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر بھی خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اعظم کے لیے ممتا کے جذبات دیکھے ہیں، اسی لیے میری خواہش ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں تم ضرور میرے بیٹے کے پاس موجود رہو۔ سجل کے اتنے اصرار نے اسے تھوڑا سا چونکا دیا اور اسے محسوس ہوا کہ سجل اس سے کسی خاص موضوع پر بات کرنا چاہتی ہے۔ مجھے ادا سائی نے اپنی خواہش اور تمہارے انکار دونوں کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار میں بھی تم سے بات کر کے دیکھ لوں۔ ہو سکتا ہے تم ادا سائی کے خلوص سے نہ سہی میری بے بسی سے ہی متاثر ہو کر ہاں کر دو۔ سجل، نیلی کو اس کے الفاظ نے تکلیف دی تو بے ساختہ اسے ٹوک بیٹھی۔ میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں نیلی، تمہاری موجودگی مجھے اپنے بیٹے کی خوشی اور اچھی تعلیم و تربیت کے لیے لازم و ملزوم محسوس ہوتی ہے۔ تم اسے میری خود غرضی کہہ لو کہ ادا سائیں کی خواہش پوری ہونے میں مجھے اپنا بھی بھلا دکھائی دیتا ہے، لیکن میں اس لیکن سے آگے کی ساری باتوں کا مجھے علم ہے۔ ٹھیک ہے تم مومی سے محبت کرتی ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے کبھی بھلا نہیں سکتی، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تمہیں ایسا کرنے کو کہہ بھی نہیں رہا، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے جو زندہ ہیں۔ سجل جو کہہ رہی تھی اس نے وہ خود کر کے دکھایا تھا۔ معظم کے بعد فیصل سے شادی کا فیصلہ صرف اور صرف عالم شاہ کی خاطر کیا تھا اس نے، یہ اور بات کہ دوسری طرف سے اس رشتے کو نبھانے کی نیت ہی نہیں تھی۔ اعظم کا تو میں ایسے بھی ساری زندگی خیال رکھ سکتی ہوں۔ وہ سجل کے ساتھ اس لب و لہجے میں نہیں بول پا رہی تھی جس میں عالم سے پیش آئی تھی، لیکن ہم تمہیں ایک حیثیت دینا چاہتے ہیں، ایسی حیثیت جس میں تمہاری خوشیوں کی بھی ضمانت ہو۔ میرے ادا سائیں بہت نیک دل انسان ہیں نیلی، میں ان کی بہن بن کر نہیں بلکہ تمہاری دوست بن کر تمہیں مشورہ دے رہی ہوں، ایسے شخص کو رد نہ کرو۔ دل کے تو معاذ بھائی بھی بہت اچھے ہیں، اگر وہ واپس آ جائیں تو کیا آپ انہیں قبول کر لیں گی؟ نیلی نے جواباً اس سے ایک ایسا سوال کر ڈالا جس پر وہ ایک پل کے لیے سناٹے میں آ گئی، پھر سنبھل کر بولی،
اگر میں اس ویل چیئر پر نہ بیٹھی ہوتی تو ان کا ساتھ میرے لیے باعث فخر ہوتا، لیکن اب اس ادھورے وجود کے ساتھ میں ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ محبت کرنے والے محبوب کا بوجھ بھی خوشی سے اٹھاتے ہیں۔ میں نے ممی کو اس دور میں سنبھالا تھا جب وہ بالکل معذور ہو کر بستر پر لیٹ گیا تھا۔ ایسا ہے تو میں بھی تمہارے معاذ بھائی کی محبت کو آزما کر دیکھ لوں گی، لیکن ابھی تو تم اپنی بات کرو کہ تمہیں اعظم کے ماموں جان قبول ہیں یا نہیں۔ معاذ کے ذکر نے اگرچہ اسے اداس کر دیا تھا، لیکن لہجے کو بشاش رکھ کر ہی نیلی سے مخاطب تھی۔ آپ کا اتنا اصرار ہے تو آزما ہی لیتے ہیں آپ کے بھائی کو، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ بندہ آزمائش پر پورا اترنے کی ضمانت دیتا ہے۔ عالم شاہ پتہ نہیں کب وہاں آیا تھا، اچانک مداخلت کی تو اسے اس کی موجودگی کا علم ہوا اور بے نیازی کی جگہ ایک مدھم شرمیلی سی مسکراہٹ نے لے لی۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ رادھا دیوی ہیں۔ اس نے کچھ دیر دھلے ہوئے بالکل سادہ چہرے، عام سے ہیئر سٹائل اور سفید قمیض شلوار پر سفید ہی دوپٹہ لیے عورت کو جانچتی نظروں سے دیکھا اور بالآخر خود کو اس سے مخاطب ہونے سے نہ روک سکی۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ چہرے پر حزن لیے یہ بیواؤں جیسے حلیے والی عورت بھارت کی ٹاپ ایکٹریس تھی، جو 16 تو کیا 32 سنگھار کیے لوگوں کو سکرین پر تھرکتی دکھائی دیتی تھی تو تماش بین جھوم اٹھتے تھے۔ سیٹیوں، تالیوں اور نعروں کا شور ایسے اٹھتا تھا کہ لگتا تھا کہ سینما کی چھت اڑ جائے گی۔ وہ المیہ اداکاری کرتی تھی تو تماشائیوں کی آہوں اور سسکیوں سے ساری فضا ہی غمزدہ ہو جاتی تھی۔ اس کے ایکشن سین لہو کو گرما دیتے تھے۔ اس کے صرف نام کے ساتھ دیوی نہیں لگا ہوا تھا، اس کے چاہنے والے اسے دیوی ہی کی طرح پوجتے تھے۔ سوری، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے اتنی رکھائی سے جواب دیا کہ سونیا کا یقین متزلزل ہونے لگا۔ میں سونیا ہوں، معاذ کی دوست۔ وہ تھوڑی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بے شک وہ اس وقت سکرین کے مقابلے میں بہت مختلف دکھائی دے رہی تھی، لیکن اسے بھی اپنی یادداشت پر ناز تھا، اس لیے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی ایک کوشش اور کی۔ یہ کوشش نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور رادھا دیوی، جس نے ابھی تک اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں تمہیں دیکھ کر بیک وقت حیرت اور خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ رادھا کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق تھی، اس لیے اس نے اس کی زبان سے تصدیق کا انتظار نہیں کیا اور بے تکلفی سے مخاطب ہوئی۔ حیرت کیسی، یہ ایئرپورٹ ہے اور یہاں مسافروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کا لہجہ ایک ایسے انسان کا لہجہ تھا جس کی دنیا میں دلچسپی ختم ہو چکی ہو اور جس کے لیے لوگوں سے بات کرنا بھی ایک بوجھ ہو۔ میں تمہاری یہاں موجودگی پر حیران نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھارت کی ٹاپ ایکٹریس ہو اور تمہارے لیے انٹرنیشنل سفر کرنا ایک معمول کی بات ہے۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ تم ان سارے لوازمات کے بغیر کیوں ہو جو تمہارے پروفیشن کا لازمی حصہ ہیں۔ سونیا نے اس کے لہجے کا برا مانے بغیر سادگی سے وضاحت دی۔ اور خوشی کا کیا کارن ہے؟ وہاں لہجے میں اب بھی وہی رکھائی تھی۔ وہ بس ایسے ہی، سونیا ہنس دی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس وقت اس کا دل کسی ٹین ایجر لڑکی کی طرح جذباتی کیفیت کا شکار ہے جسے محبوب کو چھو کر آنے والی ہوا بھی پیاری لگتی ہے۔ رادھا دیوی وہ ہستی تھی جس نے سادھو کی عقیدت میں ایک ایسے وقت میں معاذ کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی جب اس پر سارے راستے تنگ ہو گئے تھے، اور یہ پناہ صرف ایک چھت مہیا کر دینے کی حد تک نہیں تھی۔ وہاں معاذ کو نہ صرف ہر ممکنہ سہولت حاصل تھی، بلکہ رادھا نے خود کو خطرے میں ڈال کر بھی اس کی خاطر بہت کچھ کیا تھا۔ اس کو پہنچنے والے نقصان کا بھی سونیا کو علم تھا۔ ویسے تم سے مل کر تو ایک دنیا خوش ہوتی ہے، بلکہ ملنا تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ تمہارے فینز تو تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہوں گے، وہ ایک حقیقت بیان کر رہی تھی۔ لیکن تم تو میری فین نہیں ہو۔ رادھا نے بھی ایک بڑی حقیقت اس کے سامنے رکھ دی۔ سونیا ایک پل کے لیے ششدر ہوئی، پھر زور سے ہنس دی۔ مطلب صرف حسن نہیں ہے تمہارے پاس، ذہین بھی خوب ہو۔ صرف حسن کبھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا۔ حسین عورت کے پاس تھوڑا سا دماغ اور کوئی ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے، تب ہی وہ اپنے حسن سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ وہ روکھے اور اسپاٹ لہجے میں بول رہی تھی، لیکن یہ بھی غنیمت تھا کہ اس کی طرف سے جواب تو آ رہا تھا۔ ویل سیڈ، سونیا نے اس سے اتفاق کیا۔ حسین تو تم بھی کم نہیں ہو۔ رادھا نے اس کے آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والے سراپا کو گہری نظر سے دیکھا۔
جو حسن آپ کی من پسند ہستی کی نظروں کو نہ باندھ سکے وہ حسن کس کام کا؟ اس کے دل کا درد زبان پر آ گیا۔ اس کا عموماً جن لوگوں سے واسطہ رہتا تھا ان کے سامنے اپنی دلی کیفیت بیان کرنا یا تو ممکن نہیں تھا یا اسے معیوب لگتا تھا، اس لیے نہ جانے کیسے ایک ایسی ہستی کے سامنے زبان کھل گئی تھی جس سے بظاہر تعلق ہی نہ تھا۔ حسن من پسند ہستی کی نظروں کو باندھ بھی لے تو جس کے نصیب میں ہجر لکھا ہو وہ محروم ہی رہتا ہے۔ اس کے لہجے کی کرلاہٹ نے سونیا کے دل کو جکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے بے ساختہ ہی رادھا کا ہاتھ تھام کر ہمدردی سے پوچھا۔ میرے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، رادھا کہہ کر تنزیہ ہنسی۔ مطلب؟ سونیا نے اس سے پوچھا اور پھر خود ہی اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ کالے خان؟ اسے رادھا اور کالے خان کے درمیان موجود عجیب سا تعلق یاد آ گیا، وہ جس نے رادھا کو اتنی دیوانگی سے پوجا تھا کہ عام سی رادھا دیوی کو سچ مچ کی دیوی بنا دیا تھا۔ وہ نہیں رہا تو رادھا کیسے رادھا دیوی رہتی؟ اسے تو اپنا سنگھاسن چھوڑنا ہی تھا۔ وہ جو کہہ گئی تھی اس نے سونیا کے پورے وجود کو سن کر ڈالا۔ اس نے اگر خود میں عشق نہ چکھی ہوتی تو شاید رادھا کے جذبات کو سمجھنے میں مشکل ہوتی، لیکن اب وہ جانتی تھی کہ دنیا میں ایک طاقتور ترین جذبہ ایسا ہے جو انسان کو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینے کے لیے راضی کر لیتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے باغی ہو گئی تھی۔ اس نے وہ سارے عہد توڑ دیے تھے جن سے اسے کمسنی میں باندھا گیا تھا۔ وہ اس تربیت کو فراموش کر چکی تھی جو اسے اسرائیل کی خدمت کے لیے برسوں دی گئی تھی۔ تو پھر رادھا دیوی کا اپنا سنگھاسن کو ٹھوکر مار دینا بھلا کیا حیثیت رکھتا تھا؟ وہ اس کے مقابلے میں تو خاصی آزاد عورت تھی اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ دنیا اس کی شکل و صورت کو دیکھتی تھی، وہ خود بھی میرے اور اپنے بیچ شکل کے فرق کو لے کر ڈرتا تھا، اور اس کے اس ڈر نے مجھے کبھی دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کرنے دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میری محبت صرف ایک جذباتیت یا پھر احسان مندی ہے۔ اسے کبھی یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ محبت رادھا کے ساتھ پل کر جوان ہوئی ہے اور خون ہی کی طرح رگوں میں دوڑتی پھرتی ہے۔ تم ہی بتاؤ، خون کو رگوں سے نکال کر بھی بھلا کوئی جیا ہے؟ اس نے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ سونیا سے سوال کیا۔ سونیا جواب نہیں دے سکی، اسے بھی یقیناً جواب درکار نہیں تھا۔ وہ تو بس اس کے اندر کا سچ تھا جو زبان پر آ گیا تھا۔ رادھا دیوی نے فلمی دنیا سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ یہ خبر تو بھارت کے ہر نیوز پیپر اور نیوز چینل نے دے دی، لیکن رادھا دیوی جیتے جی مر گئی، اس کی کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ وہ تو اس سمے ہی موت کا اعلان کرتے ہیں نا جب یہ مٹی کا ڈھیر شریر سانسوں کے بوجھ سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر کی گھٹن باہر لا رہی تھی اور سونیا کے پاس اس کے ہاتھوں کو تھام کر خاموش دلاسا دینے کے سوا کوئی حل نہیں تھا۔ بعض زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے لیے ان پر مرہم رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ فلم انڈسٹری نے مجھے بہت شہرت اور پیسہ دیا، لیکن میرے من کی خوشی تو اس کی خوشی میں تھی۔ میں اس کے لیے، اس کی خوشی کے لیے ناچتی تھی، گاتی تھی، سنگھار کرتی تھی۔ اب وہ نہیں رہا تو پھر میں یہ سب کیوں کروں؟ بس مجھے تو بس اس سنسار میں اپنے دن پورے کرنے ہیں تاکہ وہاں آسمانوں میں اس سے مل سکوں۔ وہ اس انتہا پر تھی جہاں محبوب سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ سونیا کو اس کی بھری جوانی پر ترس آنے لگا اور سمجھانے کے انداز میں بولی، مانا تمہارا غم بہت بڑا ہے لیکن جب تک سانسیں ہیں جینا تو پڑتا ہے، تو کیا یہ مناسب نہیں کہ کسی بہتر ڈھنگ سے جیا جائے؟ بھگوان کے واسطے مجھے کوئی نصیحت نہ کرنا، میں ان نصیحتوں سے گھبرا کر ہی انڈیا سے بھاگ رہی ہوں۔ رادھا نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ انڈیا میں ہی چھپ کر گمنامی کی زندگی جی سکوں، لیکن یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی کھوج لگاتا ہوا مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور مجھے سمجھانے لگتا ہے کہ اپنے کیریئر کی پیک پر فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ میری بہت بڑی نادانی ہے۔ میں ایسے سارے لوگوں سے بچنے کے لیے انڈیا سے بھاگ رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا چڑچڑاپن در آیا تھا۔ لیکن میں تمہیں فلم انڈسٹری دوبارہ جوائن کرنے کا مشورہ نہیں دے رہی ہوں، میں تمہیں زندگی کو ڈھنگ سے جینے کا مشورہ دے رہی ہوں۔ زندگی کو خود پر بوجھ بنانے کی بجائے اگر دوسروں کا بوجھ اٹھانے والی بن جاؤ گی تو تمہارا امتحان تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ اس کے نرمی سے دیے گئے جواب نے رادھا کو توجہ دینے پر مجبور کر دیا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ بہت کمایا ہے نا تم نے فلم انڈسٹری سے، تو اب یہ کمائی انہیں لوٹا دو جو جانے کہاں کہاں سے بچت کر کے فلم کے لیے ٹکٹ خریدتے ہیں اور در حقیقت جن کے دم پر یہ ملین بلینز کی انڈسٹری کھڑی ہے۔
غربت کے مارے ایسے لاکھوں لوگ ہیں تمہارے دیس میں جن کی واحد تفریح فلم دیکھنا ہے، لیکن جو زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ کچھ کر ڈالو ان لوگوں کے لیے، تمہارا سفر آسان ہو جائے گا۔ اس نے حیران سی رادھا دیوی کے سامنے اپنی بات کی وضاحت کی اور سیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو سکے تو مجھے اور ان سارے لوگوں کو معاف کر دینا جو ایک ایسی جنگ کے سپاہی ہیں جو ہم پر زبردستی مسلط کی گئی ہے، اور ہماری خاطر تم بھی جس کی زد میں آ گئی ہو۔ رادھا کے کندھے کو آہستہ سے چھو کر اس نے کہا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر چل پڑی۔ اس کی فلائٹ کا اعلان ہو رہا تھا۔ یہ ہے یروشلم، دی سٹی آف فیتھ۔ مرد نے اپنی دونوں باہیں پھیلا کر سرشاری کی کیفیت میں کہا، اور یہاں ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ لانگ کوٹ پر سیاہ سکارف لیے عورت کی آنکھوں میں بھی جگنو چمک رہے تھے، اور وہ بچوں کے سے تجسس سے اپنے سامنے موجود دمشق گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ انسانوں کا ایک ہجوم تھا جو اس دروازے سے گزر کر اندر جا رہا تھا۔ یہ سب کتنا اپنا اپنا سا ہے نا؟ اس نے گیٹ کے باہر کپڑا بچھائے اس پر سبزیاں رکھ کر بیچتی عورتوں کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ان عورتوں نے مختلف رنگوں کے گاؤن پہن رکھے تھے اور ان کے سر سکارف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ واضح طور پر مسلمان عورتیں تھیں۔ یہ مسلمان اکثریتی علاقہ ہی تھا، اور اس گیٹ سے گزر کر وہ قدیم یروشلم کے شمالی مسلمان علاقے میں پہنچنے والے تھے۔ آپ کا دھیان کہاں ہے؟ اپنی بات کا جواب نہ پا کر عورت نے مرد کو ٹوکا اور اس کے دائیں ہاتھ کی آستین کھینچتے ہوئے بولی، چلیں اندر چلتے ہیں۔ ہاں چلو۔ مرد جو کہ دائیں جانب موجود فوجی چوکی کا جائزہ لے رہا تھا اس کے ساتھ چل پڑا۔ اسے چوکی پر سپاہیوں کی اچھی خاصی نفری محسوس ہوئی۔ اس کی معلومات کے مطابق اگر حالات معمول پر ہوں تو چوکی پر سپاہیوں کی تعداد کم ہوتی تھی، ورنہ زیادہ۔ اس وقت زیادہ تعداد نظر آنے کا مطلب تھا کہ فضا میں کشیدگی ہے، لیکن بازار کی گہما گہمی میں کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی جس نسبتاً پتلی گلی میں داخل ہوئے تھے، وہاں مردوں، عورتوں اور بچوں کی ایک تسلسل سے آمد و رفت جاری تھی۔ یہ تو کچھ ہمارے عوامی بازاروں جیسا ہی ہے۔ دونوں اطراف موجود دکانوں، سٹالز اور چھوٹے مکانات کو دیکھتے ہوئے عورت نے رائے دی۔ صفائی کے فرق کے ساتھ مرد نے گرہ لگائی، اور یہ حقیقت تھی کہ تنگ گلی، سٹالز اور افراد کی زیادتی کے باوجود بالکل صاف ستھری دکھائی دے رہی تھی۔ نہ تو دیواروں پر چاکنگ تھی، نہ ہی نیچے بچھے پتھر کے فرش پر کوئی کوڑا کرکٹ دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں۔ عورت اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے اس پر رونق بازار کی ویڈیو بنانے لگی۔ کپڑے، پھل، سبزیاں اور مٹھائیاں، وہاں وہی سب بک رہا تھا جو عموماً بازاروں میں بکتا ہے اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے لازم ہوتا ہے، لیکن ہر شے میں صفائی اور ترتیب کے خاص تناسب نے جگہ کی تنگی کے باوجود منظر کو خوبصورت بنا رکھا تھا۔ مجھے یہ کھانی ہے۔ ایک دکان کے سامنے لگے اسٹال کے قریب سے گزرتے ہوئے اشتہا انگیز خوشبو نے اس کے قدم جکڑے، اور وہ فوراً تلوں سے سجے پتلے بیضوی سلائسوں والی اس بریڈ کی طرف متوجہ ہوئی جس کی تازگی اور خستگی دیکھنے سے ہی عیاں ہو رہی تھی۔ یہ تبون ہے۔ مرد نے اس کی فرمائش پر وہ بریڈ خرید کر اسے تھماتے ہوئے مسکرا کر بتایا۔ چھونے پر وہ گرم تھے اور یوں لگتا تھا کہ ابھی ابھی ہی تنور سے نکل کر وہاں پہنچے ہوں۔ تبون، وہ بریڈ کا ایک حصہ اسے توڑ کر دیتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ یہاں آنے سے قبل یہاں کی ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر کے نکلے ہوں گے۔ ایک اچھے سیاح کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مرد نے جوابی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے جواب دیا، اور بریڈ کا لقمہ منہ میں ڈال کر چباتے ہوئے دل ہی دل میں اس کے خوش ذائقہ ہونے کا بھی اعتراف کیا۔ سیاح، وہ اس کے منہ سے نکلنے والا لفظ سن کر مسکرائی اور اس کے پیچھے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا۔ بازار میں بطور خاص کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، لیکن ان کی طرف سے مکمل احتیاط برتی جا رہی تھی۔ وہ آپس میں گفتگو بھی انگریزی میں کر رہے تھے تاکہ اگر کوئی سن رہا ہو تو اسے بات سمجھ آئے اور وہ ان کو مشکوک نہ گردانے۔ اب ہم ٹرائیفرکیشن آف فیتھ پر موجود ہیں۔ گلی میں سیدھے چلتے چلتے وہ ایک سہ راہے پر پہنچ کر رک گئے اور مرد نے اسے اطلاع دی۔ مطلب، اس نے دلچسپی سے دائیں بائیں اور سامنے نکلتے راستوں کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے گزر کر سیدھے چلتے جائیں
تو ویسٹرن وال یعنی دیوار گریا تک پہنچ جائیں گے۔ سیدھے ہاتھ پر چرچ آف ہولی سپلیچر جانے کا راستہ ہے، جہاں عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ پر مسجد اقصیٰ کو جانے والا راستہ ہے۔ اس نے مرد کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور بے پناہ جوش سے بولی۔ ہر مسلمان کی طرح اسے بھی اس مقدس مقام سے محبت تھی اور دل میں کہیں یہ خواہش تھی کہ اس مقدس سرزمین پر سجدہ کرنے کا موقع مل جائے۔ قدرت نے بغیر کسی کوشش کے یہ موقع فراہم کر دیا تھا، تو اس کا جوش میں آنا تو بنتا تھا۔ ہاں، مسجد اقصیٰ۔ مرد مسکرایا۔ آؤ چلتے ہیں۔ یہ سوال کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس سے راہے پر انہیں تینوں میں سے کس راستے پر جانا ہے۔ وہ دونوں سرشار سے بائیں راستے پر چل پڑے۔ خوش دونوں ہی تھے، لیکن مرد اظہار کم کرتا تھا۔ نام یہاں انہیں ایک چھوٹی سی پولیس چوکی پر روک لیا گیا اور ایک پولیس والے نے دریافت کیا، مراد، اور یہ میری وائف تانیہ۔ اس نے سکون سے جواب دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ معمول کی کارروائی ہے اور اگر انہوں نے کسی قسم کی گھبراہٹ کا مظاہرہ کر کے خود کو مشکوک نہ بنایا تو بہت آرام سے اس پولیس چوکی سے گزر جائیں گے۔ مسلم؟ یس۔ ٹورسٹ؟ یس۔ اس نے ایک بار پھر اس بات میں جواب دیتے ہوئے اپنا پاسپورٹ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ یہ گرین پاسپورٹ نہیں تھا۔ گرین پاسپورٹ پر اسرائیل کا ویزا لگ ہی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان نے باوجود اس کے کہ کئی بڑے اسلامی ممالک اسرائیل سے دوستی کا بندھن باندھ چکے تھے، قیام سے لے کر اب تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اوکے، پولیس مین نے پاسپورٹ پر سرسری سی نظر ڈالی اور انہیں آگے جانے کی اجازت دے دی۔ اگر یہ جان لیں کہ ہم مراد اور تانیہ نہیں بلکہ شہریار عادل اور مہبانو ہیں اور ماضی میں ان کے سورماؤں کو خاک چٹا چکے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں؟ پاسپورٹ جیب میں رکھ کر آگے بڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں جو سوال اٹھا، اس کا جواب وہ خود بھی جانتا تھا اور ایک ایک کر کے ماضی کے وہ کردار یاد آتے جا رہے تھے جنہوں نے پاکستان میں اپنی سازشوں کا جال بچھانے کے لیے بہت خوبصورت بحروب بھر کر اسے بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خدا کے فضل و کرم اور اپنی نیک نیتی کے سہارے نہ صرف ان سازشوں سے محفوظ رہا تھا بلکہ ان دشمنوں کو فاش شکست بھی دی تھی۔ مار کھا کر بھی وہ سازشی ٹولہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ اس لیے اسے اپنی گوشہ نشینی ترک کر کے ایک بار پھر مقابلے کے لیے میدان میں اترنا پڑا تھا اور وہ جی جان سے اس منصوبے میں شامل ہو گیا تھا جس میں سازشیوں کو ان کے گھر میں گھس کر سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ڈوم آف راک۔ اپنی سوچوں میں گرے چلتے اسے مہبانوں کی آواز نے متوجہ کیا۔ وہ داخلے کے 12 دروازوں میں سے ایک دروازے سے گزر کر اب ماؤنٹ آف ٹیمپل کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور سامنے ہی وہ سنہری گنبد نظر آ رہا تھا جس کی خوبصورتی اور شکوہ نے عرصے سے اس مقام کو فوٹوگراف بلڈنگ کا درجہ دے رکھا تھا اور کہا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تصاویر اسی کی لی جاتی تھیں۔ سونے سے بنے اس گنبد نے اس کی نظروں کو بھی باندھ لیا۔ اموی بادشاہ عبد المالک کا تعمیر کروایا گیا یہ شاہکار اگرچہ مسجد اقصیٰ نہیں تھا لیکن اس کی اپنی ایک اہمیت تھی۔ میں یہاں نوافل ادا کروں گی۔ مہبانو مچل گئی۔ اس وقت اسے اپنی اسرائیل آمد کا اصل مقصد یاد نہیں تھا، بس ذہن میں یہ تھا کہ وہ اس ارض مقدس پر ہے جس کے چپے چپے پر انبیاء کے نقش قدم ثبت تھے، سو اسے بھی اس مقام پر سجدہ کرنا تھا جو بے شک مسجد نہیں تھا لیکن اس کے لیے مقدس بہرحال تھا۔ بالکل ادا کرو، بلکہ میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس نے فوراً مہبانوں کی تائید کی۔ وہ آخر اس جگہ کیوں نہ سجدہ کرتا جو اس چٹان پر تعمیر کی گئی تھی، جہاں سے روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ویسے یہود کے نزدیک بھی یہ مقام مقدس ہے اور وہ اس چٹان کو فاؤنڈیشن سٹون کا نام دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ پہلا مادہ ہے جو اللہ نے بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے یہیں سے مٹی لی گئی۔ اتوار کا دن ہونے کے باعث وہاں یہودی بھی کثرت سے آئے ہوئے تھے، لیکن انہیں اندرونی حصوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں صرف مسلمان جا سکتے تھے۔ وہ دونوں چونکہ باوضو ہو کر ہی اپنی رہائش گاہ سے چلے تھے، اس لیے نوافل کا ارادہ باندھتے ہی عمل میں تاخیر نہیں کی۔ خوش قسمتی سے رش کے باوجود انہیں آسانی سے جگہ مل گئی۔
مجھے نیچے بھی جانا ہے۔ وہ تو گویا مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ہی وہاں آئی تھی۔ ضرور جانا، لیکن پہلے میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک اور چیز بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ شہریار نے کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر رسان سے بولا۔ وہ مہبانوں کی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے ایک بار بھی اسے نہیں ٹوکا تھا۔ اچھا چلیں، چلتی ہوں۔ وہ اس کی بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے ساتھ چل پڑی۔ وہ دیکھو، وہ گولڈن گیٹ ہے۔ وہ اسے ایک دیوار تک لے گیا اور اوپر سے ہی کھڑے ہو کر ایک جانب اشارہ کیا۔ وہ حرم شریف کے 12 ابواب میں سے وہ دروازہ تھا جس کے بارے میں تاریخ بتاتی تھی کہ اسے بادشاہ سلیمان عالی شان نے چنوا کر بند کر دیا تھا۔ اب بھی اس دروازے کو بند ہی رکھا جاتا تھا۔ یہ تو بہت شاندار ہے۔ ماں بانوں نے غور سے اس جانب دیکھا۔ وہاں درمیان میں ایک ستون تھا جس کے دونوں اطراف میں دروازے تھے۔ کہتے ہیں پہلے یہ ایک ہی دروازہ تھا جس کے 2 پٹ تھے، داہنی پٹ باب رحمہ اور بایاں پٹ باب توبہ۔ وہ مہبانوں کو بتا رہا تھا کہ وہاں فوٹوگرافی کرتا ایک سیاہ بہترین زاویہ بنانے کے چکر میں کھسکتا کھسکتا اس سے آ ٹکرایا۔ سوری آئی ایم سوری۔ سیاہ نہایت عاجزی اور شرمندگی سے اسے چھو چھو کر اس سے معذرت کرنے لگا۔ اٹس اوکے، اس نے خوش دلی سے اس کی معذرت قبول کی اور ایک بار پھر مڑ کر مہبانوں کے ساتھ اپنی گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ یہ دروازہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے لوگوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ یہود کے عقیدے کے مطابق ان کا مسیحا جو کہ ہیکل تعمیر کرے گا اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت مسیح جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو اسی دروازے سے آئیں گے، جبکہ مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی 2 دروازوں سے حرم شریف میں داخل ہوں گے اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں گے۔ اس کی روانی سے جاری گفتگو میں کسی اور کو تو کیا، اس کے ساتھ کھڑی مہبانوں کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ ایک پل قبل اس سے ٹکرانے والے سیاہ کے ہاتھ سے کوئی شے نکل کر اس کی جیب میں منتقل ہو چکی ہے۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے خود بھی تھوڑی بہت معلومات حاصل کی تھیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں ہی مولانا محمد علی جوہر کا مدفن بھی ہے۔ مہبانوں کی یادداشت نے بھی کام لیا۔ ہاں، گیٹ نمبر 7 جسے باب القطانین کہا جاتا ہے کے قریب ہی ان کا مدفن ہے، لیکن فی الحال ہمارا وہاں تک جانا ممکن نہیں ہوگا۔ ابھی ہم کبۃ الدہرہ کے نچلے حصے میں چل کر وہاں زیارتیں کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ اور دیگر خاص مقامات کی زیارت کے لیے دوبارہ کسی دن یہاں آئیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ مذہبی عقیدت مندی اور حب الوطنی دونوں ہی اس کے خون میں رچی ہوئی ہے، اس لیے جہاں مذہبی مقامات کی زیارت پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، وہیں تحریک آزادی کے عظیم رہنما کی اہمیت سے بھی انکار نہیں تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پہلے ایک جگہ کو اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر کبۃ الدہرہ کے نچلے حصے میں پہنچے۔ یہاں بھی انہوں نے نوافل ادا کیے اور پھر چٹان کے اس حصے کی زیارت کی جس پر واضح طور پر 3 انگلیوں اور ایڑی کا نشان دکھائی دیتا تھا۔ اس نشان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ براق کے کھروں کا نشان ہے۔ اس طاق کے اندر ہاتھ ڈالو ذرا۔ شہریار نے اسے چٹان کے ساتھ ہی ایک طاق کی طرف متوجہ کیا۔ وہاں کچھ اور خواتین اور بچے بھی طاق کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کر باہر نکال رہے تھے۔ وہ کیا ہے؟ تم ہاتھ ڈال کر تو دیکھو، شہریار نے اصرار کیا۔ یا اللہ، یہ تو خوشبو سے مہک رہا ہے۔ مہبانوں نے ہاتھ ڈال کر باہر نکالا اور دوسروں کی پیروی میں سونگھ کر دیکھا تو خوشی سے چیخ پڑی۔ یہ لبان سے ملتی جلتی خوشبو تھی۔ روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال اس چٹان میں دب گئے تھے، اس لیے اس طاق میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ خوشبو میں بس جاتا ہے۔ شہریار نے بتایا تو اس کی مسرت کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس بار اس نے اپنے ہاتھ کو عقیدت سے سونگا، بلکہ بڑی محبت اور عقیدت سے آنکھوں اور ہاتھوں سے لگا کر چوم لیا۔ میں اس مقدس مقام پر آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں کہ اگر مجھے اپنی زندگی سے کہیں کوئی معمولی سا شکوہ تھا تو آج حاصل ہونے والی نعمتوں کے بعد ختم ہو گیا۔ آج اس وقت میں اس روئے زمین کے سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہوں جسے اس کی اوقات سے بہت زیادہ نواز دیا گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہریار نے اس کے شانوں کو نرمی سے تھپکتے ہوئے اسے جذباتی سہارا دینے کی کوشش کی اور طاق کے قریب سے خواتین کا رش ختم ہونے پر خود بھی اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا۔
قدرت نے اس کے اس عرض مقدس پر آنے کے اسباب پیدا کیے تھے، تو وہ کیوں نہ اس نعمت سے فیض یاب ہوتا۔ یوں بھی کیا خبر تھی کہ شاید یہ ان کی زندگی کا آخری مشن ہی ہوتا۔ تم نے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے سونیا۔ اگر تم نے معاذ کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج ہم ان حالات میں نہ ہوتے۔ رابیل عرف میڈم ایکس آنکھوں میں ناراضگی لیے اس سے مخاطب تھی۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن میں مجبور تھی کہ میرا دماغ میرے اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اس نے اپنی معذوری کا اظہار کیا۔ کیا وہ لڑکا کوئی جادوگر ہے؟ رابیل چڑ سی گئی۔ جادوگر سے کم بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی نظروں سے لوگوں کو منٹوں میں اس کا مطیع بنتے دیکھا ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو حیدرآباد کے نواب صاحب کے ہاں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل کسی سے معلوم کروا لیجئے۔ اس کے علاوہ بھی میں کئی جگہ پر اس کی سحری کے ثبوت دے دوں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ تو بس ایک اسٹوڈنٹ تھا جس میں کچھ غیر معمولی صلاحیتیں ضرور تھیں، لیکن یہ جادوگری وغیرہ نو میرا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا۔ میں نے اسے منتخب کرنے کے بعد اس کے بارے میں اچھی طرح ساری معلومات کروائی تھیں۔ اسے نئی نئی چیزیں سیکھنے اور ایڈونچر کا شوق ضرور تھا، لیکن اس کے ریکارڈ میں ایسا کچھ شامل نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ وہ جادو یا پراسرار علوم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو۔ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تعویذ گنڈوں یا جھاڑ پھونک والا نہیں تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے کسی علم کا مالک ہو؟ میڈم ایکس کو اس کی بات ماننے میں تامل تھا، اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو ذرا بتائیں کہ وہ کیا سبب تھا جس نے اس کے دماغ پر پروفیسر وکٹر جیسے قابل انسان کا زور نہیں چلنے دیا۔ معاذ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود کبھی ہمارا مطیع نہیں بنا اور ہر بار اپنی مرضی چلاتا رہا، اور اس کا وہ غائب ہو جانا، اسے بھول گئی ہیں آپ؟ ہم اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود اسے ٹریس نہیں کر سکے، اور وہ ہماری ناک کے نیچے جو چاہے وہ کرتا رہا۔ سونیا کے پاس بھی بہت سے دلائل تھے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کے ٹرانس سے باہر کیسے نکلیں، اور کیسے تمہیں خیال آیا کہ تمہیں اپنے اصل کی طرف پلٹ جانا چاہیے؟ میڈم ایکس نے اسے گھورا۔ اس کے لیے ہمیں چائنا والوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب میں ان کی حراست میں آئی اور انہوں نے پہچان لیا کہ میں ان کے ہاں ماضی میں ہونے والے ایک بم بلاسٹ کا حصہ رہی ہوں، تو انہوں نے مجھے معاذ اور اس کے ساتھیوں سے الگ کر کے بالکل الگ سیل میں رکھ دیا۔ وہ مجھ سے کئی دن تک انویسٹیگیشن کرتے رہے، لیکن چونکہ میرا دماغ پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا تو میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتی تھی، لیکن بعد میں سوچتی ضرور تھی کہ وہ جن جرائم کو اتنے وثوق سے میرے سر تھوپ رہے ہیں، آخر وہ مجھے یاد کیوں نہیں ہیں؟ کئی دن بعد آہستہ آہستہ مجھے ٹکڑوں ٹکڑوں میں گزری باتیں یاد آنے لگیں، لیکن اس وقت تک چائنیز مجھ سے مایوس ہو کر پاکستان کے ساتھ میری واپسی کا معاہدہ کر چکے تھے۔ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ میں ان کے اور تو کسی کام کی ہوں نہیں، تو کیوں نہ مجھے پاکستان سے اپنی دوستی مضبوط کرنے کے لیے استعمال کریں۔ انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ ایک ایسے موقع پر یہ کام کر رہے ہیں جب میری یادداشت بحال ہونے لگی ہے۔ اس ساری صورتحال سے میں نے اندازہ لگایا کہ معاذ مجھ پر وقفے وقفے سے مسلسل عمل کرتا تھا، جس کا اسے میرے قید میں ہونے کی وجہ سے علم نہیں ہو سکا، اور میں دھیرے دھیرے اس کے اثر سے باہر آ گئی۔ اس نے بہت تفصیل سے صورتحال کا تجزیہ کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم اب بھی معاذ کے زیر اثر ہو اور اس کے کسی خاص ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے ہمارے درمیان واپس آئی ہو۔ بالکل نہیں، اس نے شدت سے میڈم ایکس کے الزام کو رد کیا، اور پھر شکایتی لہجے میں بولی، آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ مجھ پر؟ میں جو آپ کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا کرتی تھی، کیا اسی کی حقدار ہوں کہ آپ مجھ پر شک کریں؟ حالات نے مجھے اس پر مجبور کر دیا ہے۔ تم جتنا نقصان کر چکی ہو، اس کے بعد اس سوال کی گنجائش بنتی نہیں۔ تم نے اپنی حرکتوں سے مجھے تنظیم کے بڑوں کے آگے جتنا شرمندہ کروایا ہے، اس کے بعد یہ ان کا احسان ہی ہے کہ اب بھی انہوں نے مجھے ہی تمہیں ڈیل کرنے کے لیے آگے رکھا ہے، ورنہ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی اور سے یہ کام لیتے۔ میڈم ایکس پر اس کے لہجے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسے آج بھی اس سے بڑھ کر اپنی تنظیم کی فکر تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ جیسے چاہیں اپنی تسلی کر لیں، اس نے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ پیشکش کی۔ وہ تو میں ضرور کروں گی، اور ثابت کر دوں گی کہ عظیم اسرائیل کے سامنے سگی اولاد بھی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میڈم ایکس نے اسے بے نیازی سے جواب دیا، اور پھر انٹرکام پر کسی کو وہاں آنے کے لیے کہا۔ چند ثانیوں میں ایک لمبا تڑنگا اور خوب کسے ہوئے جسم کا نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔
اسے لے جاؤ اور اس کی زبان کھلوانے کے لیے جو حربہ استعمال کرنا چاہو کرو۔ سچ تک پہنچنے کے لیے تمہیں اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ بھی الگ کرنا پڑے تو رعایت نہیں کرنا۔ اگر یہ اسرائیل کے مفادات کے خلاف ہے تو اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میڈم ایکس کے لہجے کی سختی نے اسے یقین دلا دیا کہ وہ عورت اسے اس دنیا میں لانے کی ذمہ دار تو بے شک ہے، لیکن اس کا اپنے وطن کے علاوہ کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سوری ڈارلنگ، لیکن کیا کروں، تمہاری رگوں میں دوڑتا تمہارے مسلمان باپ کا خون مجھے کبھی تم پر پورا بھروسہ نہیں کرنے دیتا۔ میڈم ایکس نے اس کی اندرونی کیفیت کو بھانپ لیا اور نہایت صاف گوئی سے اپنے عمل کی توجیہ پیش کی۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اس شخص کے ساتھ چل پڑی جو موت کے فرشتے کی طرح اس کے سر پر سوار تھا۔ کہاں چھپایا ہے انہیں؟ جلدی بتا کہاں چھپایا ہے، ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ باہر کو ابلتی سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ شخص گلوش کے خاوند کبیر کا گریبان پکڑے اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ گلوش اور کبیر کی ماں بندوقوں کے سائے میں ایک طرف سہمی ہوئی کھڑی تھیں۔ انہیں گہری نیند سے جگایا گیا تھا اور اب وہ بے بسی سے سجے سنورے گھر میں دندناتے بھارتی سپاہیوں کو اپنی منمانی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کون؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں جناب؟ کبیر بھی نیند سے جگائے جانے پر سٹ پٹایا ہوا تھا۔ تیرے ماں کے قسم کی، سالہ ناٹک بازی کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ غصے سے ابلتے اس شخص نے کبیر کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا۔ کبیر کا چہرہ تمانچے سے زیادہ اس کے الفاظ کی شدت پر سرخ پڑ گیا، لیکن مجبوری تھی کہ پلٹ کر جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میرا یقین کرو، میں نہیں جانتا تم کسے تلاش کر رہے ہو۔ میرے گھر میں تو بس ہم تین ہی لوگ ہیں۔ انجان بنتا ہے سالہ، جس بات کی ساری وادی کو خبر ہے تو حاجی شیر خان کا جمائی ہو کر اس سے بھی انجان بن رہا ہے۔ سالی کے کومل ہاتھوں کی روٹیاں کھانے والے کو خبر ہی نہیں ہے سالی کے کارناموں کی۔ اس نے کبیر کو ایک بڑی سی گالی دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ وہ کس کی تلاش میں وہاں آیا ہے۔ وہ لوگ یہاں نہیں آئے، انہیں معلوم ہوگا کہ تم لوگ انہیں ڈھونڈتے ہوئے سب سے پہلے یہیں آؤ گے، اس لیے انہوں نے یہاں کا رخ ہی نہیں کیا۔ ماں اور بیوی کے سامنے مسلسل ہونے والی توہین پر کبیر کی رگوں میں خون ابل رہا تھا، لیکن حالات کو بدترین ہونے سے بچانے کے لیے اسے تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا تھا۔ بکواس مت کرو، ہمارے کھوجیوں کو ان کے اس طرف آنے کے صاف اشارے ملے ہیں۔ اس نے غصے میں کبیر کو ایک اور تمانچہ رسید کیا۔ اگر وہ یہاں آتے تو اب تک تمہیں مل چکے ہوتے۔ تمہارے ساتھیوں نے میرا پورا گھر ادھیڑ ڈالا ہے، اگر وہ یہاں ہوتے تو تمہیں مل نہ جاتے۔ اس بار کبیر کی آواز معمولی سی تیز ہو گئی۔ بھونکتا ہے، مجھ پر بھونکتا ہے سالہ کتا، میں تیرا یہ منہ ہی توڑ دوں گا جس سے تو مجھ پر بھونکنے کی جرت کر رہا ہے۔ اس نے کبیر کے منہ پر لگاتار کئی مکے دے مارے۔ مکے اتنے زوردار تھے کہ اس کے ہونٹ پھٹنے کے ساتھ ساتھ سامنے کے دانت بھی ہل گئے اور منہ سے خون ابل کر تھوڑی سے بہتا ہوا زمین پر ٹپکنے لگا۔ اس منظر کو دیکھ کر گلوش اور کبیر کی ماں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ ماں نے تو بے اختیار آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی کہ بیٹے کو اس بے دردی سے مارنے والے کا ہاتھ پکڑ سکے، لیکن چوکنے کھڑے سپاہیوں میں سے ایک نے اسے اس زور کا دھکا دیا کہ وہ توازن کھو کر نیچے گر پڑی۔ گلوش خاوند کو بھول کر ساس کو سنبھالنے کے لیے لپکی۔ ابھی صرف تیرا گھر ادھیڑا ہے، زبان نہیں کھولے گا تو گھر کے ساتھ ساتھ تیری کھال بھی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ خونخوار آنکھوں والا مکے مارنا چھوڑ کر اب کبیر کے جبڑوں کو اپنی آہنی انگلیوں میں جکڑے اسے دھمکا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ لوگ کہاں ہیں، مار کھا کر کبیر انکار پر قائم تھا، اور میں معلوم کیے بنا تیری جان نہیں چھوڑوں گا۔ جو مرا ہے وہ صرف انڈین آرمی کا سپاہی نہیں تھا، وہ میرا سگا بھائی تھا، اور میں اپنے بھائی کے خونیوں کو نرک میں پہنچائے بنا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس بار اس نے رائفل کو نال کی طرف سے پکڑا اور اس کے بٹ سے کبیر کو بے دردی سے پیٹنے لگا۔ ہر ضرب زوردار تھی اور مارنے والا غصے میں اتنا پاگل ہو رہا تھا کہ مارتے ہوئے یہ تک نہیں دیکھ رہا تھا کہ سامنے والے کو کس جگہ چوٹ لگ رہی ہے۔ چند منٹوں میں ہی کبیر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور اس کے حلق سے دردناک چیخیں بلند ہونے لگیں۔ اس کی ہر بلند ہوتی چیخ کے ساتھ گلوش اور اس کی ساس کی چیخیں بھی شامل ہو جاتی تھیں۔ وہ کبھی اس ظالم سے فریادیں کرنے لگتیں اور کبھی اس ظلم پر بین۔ انہوں نے متعدد بار کبیر تک پہنچنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن ظالم کے معاونین، جو ویسے تو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، انہیں ان کی ایسی کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے اور ہر بار بے دردی سے پیچھے دھکیل دیتے تھے۔
کوئی تو آؤ مدد کو، یہ ظالم میرے بچے کو مار ڈالیں گے۔ بے بس ماں کی پکار آس پاس کے کئی لوگوں نے سنی تھی، لیکن اپنے آپ میں شرمندہ اس پکار پر آنسو بہانے سے زیادہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ بھارتی سپاہیوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح کبیر کے گھر کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ایسے میں کسی کی ذرا سی مداخلت سے بات بہت زیادہ بگڑ جاتی۔ وہ سب عام سے لوگ تھے اور مسلح سپاہیوں سے لڑنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا دے کہ اپنے سسرالیوں کو کہاں چھپایا ہے۔ تو اگر سمجھ رہا ہے کہ زبان بند رکھ کر انہیں بچا لے گا تو یہ ہو نہیں سکتا۔ میرا نام مشرا ہے اور میں اپنے بھائی کے قاتلوں کو پتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ مار کھا کھا کر کبیر ادموا ہو گیا تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کبیر کی گردن پر پیر رکھ کر اپنے بھاری بوٹ سے اس کا نرخرا دباتے ہوئے بولا۔ دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ کبیر کا سانس رکنے لگا اور اس کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ یہ وہ نازک مقام تھا جہاں آ کر اس کی ماں کی برداشت جواب دے گئی اور زور سے چیخی۔ وہ باغ میں ہیں، باغ میں اوزار وغیرہ رکھنے کے لیے جو کمرہ بنا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی ہے، وہ لوگ اسی تہہ خانے میں ہیں۔ اس موقع پر گلوش نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اسے ساس کے ہمت ہار جانے پر شکوہ نہیں تھا۔ ایک ماں اپنے ضبط کو جہاں تک آزما سکتی تھی انہوں نے آزمایا تھا، لیکن وہ کیا کرتی کہ اس کا وجود تو ترازو کے دو پلڑوں کے بیچ بٹا ہوا تھا۔ ایک پلڑے میں شوہر کی محبت تھی تو دوسرے میں چار چار خونی رشتے، ماں باپ بہن بھائی، سب کچھ داؤ پر لگ گیا تھا۔ دھنیہ واد مائی، تو نے اپنے بیٹے کی مشکل آسان کر دی۔ اس نے پاؤں کا پورا زور کبیر کے نرخرے پر ڈال دیا۔ وہ اگرچہ پٹ پٹ کر نڈھال ہو گیا تھا، لیکن ایک جوان صحت مند جسم میں سے روح نکلنے کا عمل آسان نہیں ہوتا۔ اس کا پورا جسم بن پانی کی مچھلی کے مانند اس بری طرح تڑپنے اور پھڑکنے لگا کہ مشرا کے لیے اس کے نرخرے پر پاؤں جمائے رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس موقع پر اس کے ہواری آگے بڑھے اور کبیر کی دونوں ٹانگیں مضبوطی سے جکڑ لیں۔ اب مشرا کا کام آسان ہو گیا تھا، لیکن گلوش اور اس کی ساس کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ چھوڑ دے ظالم، چھوڑ دے میرے بچے کو، تجھ پر خدا کا قہر نازل ہو اور تیرے بھائی کی طرح تو اور تیرا سارا خاندان بھی کتے کی موت مارا جائے۔ وہ اسے بد دعائیں اور گالیاں دیتی ہوئی جنونی انداز میں اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے جنون کے آگے بند باندھنا سپاہیوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ گولی مار دو سالیوں کو، میرے پریوار کو شراپ دینے والوں کو اس زمین پر رہنے کا ادھیکار نہیں ہے، مشرا نے حکم صادر کیا۔ کبیر کے جسم نے آخر کار جھٹکا لیا تو گلوش اور اس کی ساس بھی جسم میں پیوست ہونے والی گولیوں کے باعث جھٹکا کھا کر زمین پر گر چکی تھیں۔ کشمیر میں ہر روز برپا ہونے والے ظلم کی داستانوں میں ایک اور داستان کا اضافہ ہو گیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔